पढ़ा ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सादा और रंगीन है दास्तान हरम। इब्तिदा है इस्माइल इंतहा है हुसैन। उड़ीसा आलू बुखारे तैयार हो चुके हैं भाई। जोड़ लायो आ क्या। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल एंड वेलकम टू बैक माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमानों को ईद मुबारक। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे और खुशियों भरी अगले साल वाली ईद भी नसीब फरमाए। आज ये कुर्बानी की ईद है। अभी टाइम भी थोड़ा रह गया है क्योंकि ईद उल अज़हा थोड़ी पहले पड़ी जाती है। 7:30 बजे नमाज है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो चले नमाज के लिए चलते हैं। हमारी मस्जिद अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन है बड़ी पुरफ़ज़ा मकाम पर। साथ ही नाला जा रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और नाले के रोड के साथ ही है हमारी जामा मस्जिद, लेकिन अभी ज़ेर तामीर है। ईदगाह अभी तैयार नहीं है। यहाँ पर मस्जिद के ऊपर सफ़ें बिछाई जा रही हैं। इतना अरसा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस नहीं गए। हज़रत इस्माइल जब चलने फिरने के बाद इरशाद हो गया कि इब्राहिम कुर्बानी चाहिए। दिल में ख्याल आया, सुबह उठे और अपने हाथ से तफसीर के अंदर आता है 300 बकरियों का रेवड़ था। बार गाहे खुदाबंदी में कुर्बान हो गया। दिन गुजर गया, रात आ गई, फिर ख्वाब में इरशाद हुआ इब्राहिम कुर्बानी चाहिए। दूसरे दिन 300 ऊंट थे, उनका रेवड़ कुर्बान हो गया। दिन गुजर गया, रात आ गई, फिर ख्वाब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि खलीलुल्लाह सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी चाहिए। अब ईमान से कहो कि जब इंसान की जान पर आ जाए या औलाद पर कोई कड़ा वक्त आ जाए तो फिर माल पर इंसान भरोसा नहीं करता। बगैर किसी हुज्जत के माल को इंसान पानी की तरह बहा देता है। अब घर के अंदर कुछ बचा नहीं है। दिल में ख्याल आया औलाद से बढ़कर कोई प्यारी चीज तो हो ही नहीं सकती। अब वो औलाद जो बारी ताला 97 या 96 साल की उम्र में अता फरमाए, और औलाद का हाल ये है कि बाप का चेहरा देखा नहीं है, मां की गोद के अंदर परवान चढ़े हैं, अमर रब्बी हो गया। आयत मुबारका मैंने पढ़ी, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरा जिंदा रहना, व ममाती और मेरा दुनिया से चला जाना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ रब्बुल जलाल के लिए। अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म आ गया इब्राहिम सबसे प्यारी कुर्बानी चाहिए। औलाद से बढ़कर किसी चीज से इंसान को मोहब्बत नहीं होती। और जब अल्लाह पाक माफ करे, ख्याल आ गया कि एक ही बच्चा है, अल्लाह का हुक्म इसी तरह है। मैंने इब्तिदान अर्ज किया कि बारी ताला जब किसी को अरफा आला मराते पर फाइज करना चाहता है तो रब्बुल जलाल उस पर इम्तिहानात वारिद फरमाता है।
اور جب وہ بندہ ان امتحانات کے اندر سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے کامیاب، بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا نہیں ہے کہ یہی میرے والد محترم ہیں، ہاتھ میں انگلی پکڑی ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے میں ذبح کر رہا ہوں، انظر ماذا ترا، کہ میرے لختے جگر بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ خواب میں نے دیکھا ہے، ذبح تجھے کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ میرے فرزند ارجمن یہ بتائیے کہ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارے اولاد ہو تو ایسی ہو، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، جو کچھ خواب کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے وہ آپ کر گزریے، تو آپ مجھے ثابت قدم میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیے، والد محترم نے گھر آ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری زوجہ محترمہ خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے۔ کہنے لگی اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، ایسے حکم پر، میرے رب کے حکم پر ایک نہیں سینکڑوں بیٹے قربان ہو جائیں۔ اب کیا ہے آگے کا منظر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیل نے اپنے بچے کو نہلایا، دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ ایسا کیجئے، ایک رسی بھی ساتھ میں لے لیجئے، چھری بھی ساتھ میں لے لیجئے، اور جس جگہ پر اللہ کا حکم ہے، جہاں پر آپ نے مجھے رب کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، اس جگہ پر لٹانے سے پہلے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھنی ہے، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھنی ہے، ہاتھ پاؤں کو جکڑنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے جسم سے جان جائے آپ کے کپڑے علیہ باللہ خون آلود ہو جائیں۔ پٹی اس لیے باندھنی ہے کہ ماں اور باپ کے دل کے اندر اللہ رب کریم نے فطرتی طور پر اولاد کی محبت رکھی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے درمیان باپ اور بیٹی کی محبت آڑے آ جائے۔ اب آگے کا منظر دیکھیے، باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے، راستے میں جا رہے ہیں جہاں پر آج مکہ مکرمہ کے اندر، مینا کے میدان کے اندر، وہاں پر تین شیطان تین بت بنا رکھے ہیں۔ جو سب سے بڑا شیطان ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کی عقل محو ہو چکی ہے، اس پیرانہ سالی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو بچہ عطا فرمایا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ پھسلانا چاہا، پٹکانا چاہا، پھینکانا چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ کچھ آگے چلے، شیطان پھر حاضر ہو گیا، آپ نے پھر پتھر اٹھائے، پھر مارے۔ کچھ آگے چلے، پھر شیطان آ گیا، تیسری مرتبہ آپ نے پھر کنکریاں پھینکی۔ جب شیطان بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، مایوس ہو گیا، بھاگتا ہوا گھر حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے جو شوہر ابراہیم خلیل اللہ ہیں وہ تمہارے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، کہا نہیں، وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمانے لگی اگر ابراہیم خلیل اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو بارگاہ خداوندی میں قربان کرنے جا رہے ہیں، ایسے سینکڑوں اسماعیل میرے رب کی بارگاہ میں قربان ہیں، اگر اللہ پاک مجھے 100 اسماعیل بھی عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی۔ اب ذرا حج کا منظر دیکھیے، باری تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کی وہ ادائیں، اللہ پاک نے یہ نہیں آج سے فرمایا کہ حاجیو جاؤ قرآن پاک کا پورا کھنگال لو، کہیں پر باری تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا تم نے یہاں پر آ کر پتھر برسانا ہے، تم نے یہاں پر آ کر کنکریاں مارنی ہیں۔ کیا آج وہاں شیطان موجود ہے؟ جو لوگ وہاں نظارہ کر کے آئے ہیں، اس مقدس سرزمین کو دیکھا ہے، کسی نے وہاں پر شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے؟
جس کو پتھر مارے جاتے ہیں، جمرات تو کنکریوں کہا جاتا ہے، رمیہ جماعت کا پتھر پھینکنا، وہ 3 پلر ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے جہاں پر انہوں نے 3 مرتبہ شیطانوں کو پتھر برسائے۔ اللہ رب کریم کا حکم نہیں تھا، لیکن باری تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے تا قیام قیامت ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر یہ واجب قرار دے دیا کہ میرے بندو اگر تم یہاں پر حج کرنے کے لیے آؤ یا عمرہ کرنے کے لیے آؤ، جب تک میرے خلیل کی یاد کو زندہ نہیں کرو گے تب تک تمہارا نہ حج مقبول ہے نہ عمرہ مقبول ہے۔ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے برسائے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یاداں اتنی پسند آ گئی اور قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے رمیہ جمار واجب قرار دے دیا۔ اب آگے کا منظر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان دیکھیے، اس کی ابتلا دیکھیے۔ باری تعالیٰ کو اپنے خلیل کی وہ عطا اتنی پسند آ گئی، قیامت تک کے لیے وہ جاجے کرام پر قربانی کرنا وہاں پر واجب ہے، اور جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گاؤں علاقے ملک کے اندر موجود ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن صاحب نصاب ہو، اللہ پاک نے اسے مال دیا ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا فلم یحضر مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ آگے چلیے، کیسا عجیب منظر ہوگا، کیسی وہ عجیب کیفیت ہوگی کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا جاتا ہے۔ بکرا ہو یا دمبا ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا اونٹ ہو، آج تک کسی انسان نے ان کے جسم پر جمے ہوئے بالوں کا اندازہ لگایا؟ اسلام کتنا وسیع مذہب ہے، کتنا میٹھا دین ہے، کتنا پیارا محبت والا دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی قربان کرنے والے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور صرف مٹاتا ہی نہیں ہے، اس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایمان سے کہو کہ اگر بکرا ہے تو اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، دمبا ہے تو جسم پر کتنی اون ہوتی ہے، گائے ہے یا بھینس ہے تو کتنی اون ہوتی ہے، کسی نے اندازہ لگایا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اس قربانی کرنے کا ثواب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، عید قربان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت اسلام پر آ جائے جہاں پر ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی گردن پر چھری چلانے سے دریغ نہیں کرتے، وہاں پر اسلام کے لیے کبھی حسین جیسا کردار ادا کرنا پڑے تو ایک بندہ مومن کو ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت اور اصرار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، شاعر مشرق کو بھی یہ کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل انتہا ہے حسین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قربانی کی ابتدا کی اور انتہا حضور کے نواسے امام حسین میدان کرب و بلا کے اندر اپنی قربانی، اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کر کے تا قیام قیامت وہ تاریخ رقم کر دی، قیامت تک کے لیے حسین جیسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مسجد ہماری زیر تعمیر ہے۔ عید مبارک۔ اور
عید مبارک شرط بھی فٹ ہے عید مبارک السلام علیکم عید مبارک یہاں کزن کے گھر تھے چائے پی لیکن بعد میں آلو بخارے دیکھے آلو بخارے بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں اڑیسہ آلو بخارے تیار ہو چکے ہیں بھائی جوڑ لائے ہو آ کیا ماشاءاللہ مغل صاحب کیا حال ہے یہ آفتاب مغل صاحب ہیں دنیا نیوز کے چیف ایڈیٹر اور یہ ان کے انکل ہمارے بھی انکل ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب انہوں نے قربانیاں کی ہیں 3 بیل اب یہاں تھوڑا سا ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تھوڑا تقسیم کر کے یہ پھر جاتے ہیں قربانی کی ہے یار الحمدللہ میں واپس گھر آ چکا ہوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا کہ تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اپنے ہوسٹ مصدق کلی میر کو دیجیے